तफसीर इब्न कतीर सूरह ताहा आयत नंबर 11 से 16 तक, 11 से 16 यानी 11 से 16 आयत. एंड व्हेन ही केम टू इट द फायर, इट यानी द फायर, तो जब वो आग के पास आए, ही वॉज कॉल्ड बाय नेम, तो उनको उनके नाम से पुकारा गया, या मूसा, ओ मूसा. आयत नंबर 12, वेरीली आई एम योर लॉर्ड, यहां पर कहा गया कि यकीनन मैं तुम्हारा रब हूं. सो टेक ऑफ योर शूज, तो अपने जूते जो है वो उतार दो. यू आर इन द सीक्रेट वैली तुआ, तुम सीक्रेट जो वादी है, जो इन बहुत मुकद्दस है, पाक मुकद्दस वादी तुआ की, उसमें हो तुम. आयत नंबर 13, एंड आई हैव चोजन यू, और मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, चूज कर लिया है. सो लिसन टू दैट विच विल बी रिवील्ड टू यू, तो अब उसको सुनो, यानी कि अच्छे ध्यान से सुनो, वो जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है. और आयत नंबर 14, वेरीली आई एम अल्लाह, यकीनन मैं अल्लाह हूं. देयर इज नो गॉड बट मी सो वर्शिप मी, कि कोई और इलाह नहीं है और सिर्फ मेरी ही बंदगी करो, मैं ही हूं, सिर्फ मेरी ही बंदगी करो. एंड परफॉर्म सलाह फॉर माई रिमेम्बरेंस, और मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो. आयत नंबर 15, वेरीली द आवर इज कमिंग, यकीनन कयामत का वो घंटा आ ही रहा है. एंड आई एम ऑलमोस्ट हाइडिंग इट, लेकिन मैं हूं जो उसे छुपा के रखा हूं, बहुत छुपा हुआ है. दैट एवरी पर्सन मे बी रिवॉर्डेड फॉर दैट विच ही स्ट्राइव्स, ताकि हर बंदे को उसकी जो भी उसने सही की है अपनी इस दुनिया की जिंदगी के अंदर, तो वो सही का उसको बराबर बदला, मतलब उसको इनाम जो भी है वो दे सकूं, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा. और आयत नंबर 16, therefore let not the one who believes not therein, तो फिर देख लो कोई भी जो ईमान नहीं रखता, but follows his own lust, और वो अपनी ही ख्वाहिशात की तकमील करता रहता है, डाइवर्ट यू देयर फ्रॉम, कि वो तुम्हें कहीं इस रास्ते से हटा न दे. लेस्ट यू पेरिश, कहीं तुम तबाह ना हो जाओ. अब ये बात सबसे कही जा रही है ना. एक्चुअली उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से, अभी कुरान के अंदर आई तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद हर वो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल इंसान जिसको ये बात बोली जा रही है कि ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने वाले लोग जो है उनसे बचो, और अगर ताकि ऐसा ना हो कि वो लोगों के साथ जो मतलब अच्छे बिलीवर्स लोग हैं, कहीं वो भी ना उनके साथ ही डूब जाए, यानी कि तबाह हो जाए. द फर्स्ट रेवलेशन टू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये पहली वही है. अल्लाह द एग्जॉल्टेड सेज, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता, फलम्मा आताहा, एंड व्हेन ही केम टू इट, तो जब वो आए वहां, दिस इज रिफरिंग टू द फायर, यानी वहां कहां, फायर के पास, आग के पास. व्हेन ही अप्रोच्ड इट, कि जब वो उस तरफ आग की तरफ बढ़े. नूदी या मूसा, ही वॉज कॉल्ड बाय नेम, ओ मूसा, उनको पुकारा गया उनके नाम से, या मूसा. इन अनदर आया इट सेज, फिर एक और आयत है जिसमें सूरह नंबर 28 यानी सूरह अल कसस, उसकी आयत नंबर 30, उसके अंदर कहा गया, नूदिया मिन शाति इल वादी वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकती मिन अश-शजरति या मूसा इन्नी अनल्लाहु. He was called from the right side of the valley, यानी जो सीधी साइड थी, यमीन साइड वादी की, वहां से उनको पुकारा गया. इन द ब्लेसेड प्लेस फ्रॉम द ट्री, वो जो झाड़ जहां आग जैसा दिख रहा था, वो आग नहीं बल्कि नूर था, वो बहुत ही ब्लेसेड यानी बहुत मुबारक जगह थी, वो पाक और मुकद्दस. तो वहां से पुकारा गया, ओ मूसा, वेरीली आई एम अल्लाह, या मूसा, यकीनन मैं अल्लाह हूं. हाउएवर हियर अल्लाह सेज, फिर अल्लाह ने कहा, इन्नी अना रब्बुका, तो यहां पर अल्लाह ने क्या कहा, वेरीली आई एम योर लॉर्ड,
کہ میں تمہارا رب ہوں. رب، کیونکہ رب کا مطلب وہی نا جو پالے پوسے، جو تمہاری سب چیز کا دھیان رکھے، بیمار پڑو تو تمہیں میڈیسن ملے اور تندرستی ملے، اور پھر تمہاری ہر مشکل آسان ہو، تکلیف دور ہو. میننگ مطلب یہ ہے کہ the one who is talking to you and addressing you، کہ وہ جو تم سے بات کر رہا ہے اور وہ جو تم سے مخاطب ہے وہ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں اللہ، یعنی فَخْلَعَانَ عَلَيْكَ، so take off your shoes. اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ verily I am your Lord، یعنی کہ وہ جو تم سے بات کر رہا ہے اور وہ جو تم سے مخاطب ہے تو وہ رب ہے، میں تمہارا رب ہوں. فَخْلَعَانَ عَلَيْكَ، so take off your shoes، اپنے جوتے اتار دو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو ذر، ابو ایوب and others رضی اللہ عنہم اجمعین، others of the Salaf said they، یعنی کہ his sandals، انہوں نے جو سینڈلز جیسے پہنے تھے نا پیروں میں، تو they were from the skin of a donkey that was not slaughtered، کہ وہ ایک گدھے کی چمڑی کی سینڈل تھی جس کو کہ ذبح نہیں کیا گیا تھا. It has also been said that، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ he was only commanded to remove his sandals due to respect for the blessed spot، کیونکہ وہ جگہ جو بہت مبارک تھی، مقدس تھی، اسی لیے ان کو حکم کیا گیا کہ بھئی یہ جو آپ کے پیر کے جوتے ہیں ان کو اتار دو. Concerning Allah's statement، پھر اللہ کی آیت کے تعلق سے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، you are in the sacred valley طُوَى، تم مبارک اور بہت مقدس وادی طوا کے اندر ہو. طوا یعنی علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ طوا جو ہے کیا ہے، it is the name of the valley، اس وادی کا نام تھا طوا. اللہ نے سوچو ان کو یہ چیز بتایا نا نام. Others have said the same، اور باقی سب نے بھی یہی کہا. This is merely mentioned as something to give more explanation to the story، کیونکہ جب یہ بات کو جیسے بولا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ وہ تو وادی کا نام تھا، وہ اس لیے کہ تاکہ جو قصہ ہے اس میں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. It has also been said that it is a figure of speech، یعنی اللہ نے جیسے کہ مطلب ایک طرح سے ایسی کہا کہ which comes from the command to place his feet down، تاکہ کہ اللہ نے اس طرح سے اس لیے کہا کہ تاکہ ان کے سینڈل جو ہے پیر میں سے نکل جائے اور وہ ان کے جو پیر ہیں وہ زمین کے اوپر آئے جو اتنی پاک اور مقدس ہے، مبارک ہے. It has also been said that it means doubly sacred، یعنی کہ وہ ڈبل مبارک ہے، مقدس ہے. And that Tuwa is something that has repetitious blessings، یعنی کہ یعنی کہ اس میں بار بار یعنی کہ دہرائی جانے والی، یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی بار بار ڈبل سیکرڈ ہے وہ، یعنی بہت مبارک، بہت ہی مقدس ہے وہ طوا. However, the first opinion is most correct، تو پہلی جو بات بولی گئی نا وہی صحیح ہے. It is similar to Allah's statement، اور اللہ نے پھر جیسے کہ کہا سورہ نمبر 79، اور وہ ہے سورہ نازیات اور اس کی آیت نمبر 16، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا. دیکھو مقدس آیا نا ورڈ، بالوادی، وادی یعنی وہی وادی المقدس، اور طوا، طوا کی مقدس وادی. When his Lord called him in the sacred valley of Tuwa، جب ان کے رب نے انہیں پکارا مقدس وادی طوا کی، اس میں پھر ہے اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ کی آیت جو ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ and I have chosen you، اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے. is similar to his statement، تو یہ اللہ کی ایک اور آیت ہے جو ملتی جلتی اس بات سے، وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جو ہے نا جیسے جو اصطفیتک، اصطفی تو یعنی یہ اصطفیٰ جو ہے مصطفیٰ، پسند کرنا اور چوز کرنا، تو یہ چوز کرنا اصطفیٰ
اور اختر جو تھا ورڈ وہ بھی چوز کرنا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ ورڈ آیا کہ ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ نے جب اس طرح سے یہ اس ورڈ کو کہا نا کہ ہم نے تمہیں بس چوز کر لیا ہے، کیونکہ وہ مطلب وہ چوز کرنا تھا وہ بھی ورڈ جو. اور یہاں پر جو اللہ نے کہا استفیتو کا، تو وہ بھی چوز کرنا ہے. دونوں ہی مطلب چوز کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے پسند کر لیا، پریفر کر لیا. I have chosen you above men by my messages and by my speaking. کہ میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے تمام انسانوں میں میرے پیغام کے لیے، رسالہ یعنی میرا پیغام، اور میرے کلام کے لیے، اور میں جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے، کہ اللہ جو ان سے بات کر رہا ہے نا، تو my speaking to you. This means over all human beings of that time. کہ اس وقت جتنے بھی جو بھی انسان تھے ان سب میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا. It has also been said that Allah said, "O Musa, do you know why I chose to speak to you directly out of all of the people?" اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا یا موسیٰ کیا آپ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں مطلب چن لیا ہے تم سے بات کرنے، کلام کرنے کے لیے ڈائریکٹلی، بیچ میں یعنی کوئی بھی نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں ہے، اور ان تمام لوگوں کے اوپر میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نو. موسیٰ سیڈ نو، نہیں، ان کو نہیں معلوم. اللہ دین سیڈ، پھر اللہ نے کہا بیکاز آئی ہیو ناٹ میڈ اینی ون ہمبل ہمسیلف ایز مچ ایز یو ہیو ہمبلڈ یور سیلف. کہ اللہ نے کہا کیونکہ میں نے نہیں بنایا ہے کسی کو بھی اتنا عاجزی والا، اتنا خاکسار، یعنی اتنا موڈسٹ اس کو خود کو، جیسا کہ تم نے خود اپنے آپ کو اتنا ہمبلڈ، اتنا خاکسار اور اتنا عاجز بنایا ہے. تم نے اپنے آپ کو اتنا لو، اتنا موڈسٹ. تو یہ سوچ لو اللہ کو موڈسٹ لوگ کتنے پسند ہے، یعنی جو ہمبل ہیں اللہ کو وہ بہت پسند ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اس کوالٹی کو بتایا کہ میں نے اسی لیے تم سے بات کرنا اور تمہیں پسند کیا اپنے پیغام کے لیے. تو اسی لیے تو یعنی سوچ لو کہ تم نے اپنے آپ کو جتنا مطلب لو کیا ہے، ایک دم خاکسار ہو گئے ہو تم، اور ایک دم یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک دم عاجز، یعنی عاجزی پہ ہو تو عاجزی. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو مغرور، گھمنڈی، تکبر کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند. اس بات کو یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس کوالٹی کی وجہ سے سوچو اللہ نے ان کو پیغمبر، اتنے بڑے جلالی پیغمبر رسول چنا اور ان سے ڈائریکٹ بات کی، کلام کیا. Concerning Allah's statement, فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Listen to that which will be revealed. تو اب سنو اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جائے گا. Now listen to what I say to you and what I reveal to you. تو اب میں جو کچھ بھی کہوں گا اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو، اور جو کچھ بھی میں تمہیں وحی کروں گا وہ بھی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یقیناً، اننی، یقیناً، verily I am Allah. ان اللہ، there is no God but me. کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے میرے. This is the first obligation upon all responsible people of age. تمام ذمہ دار انسانوں کے لیے جو اس عمر تک پہنچ چکے ہیں کہ جس پہ وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ذمہ داری کی اس عمر تک پہنچ چکے ہیں تو اب یہ ان سب پہ فرض ہے، ان سب پہ یہ فرض ہے that they know that there is no God worthy of worship except Allah alone. کہ وہ یہ جان جائیں کہ کوئی بھی اور معبود نہیں ہے بندگی کے لائق سوائے اللہ اکیلے کے. Who has no partners، جس کا کوئی شریک نہیں. اس لیے جب بھی
ایک انسان جو بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کی عمر جو ہے اب وہ آ گئی جس میں وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، کیونکہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی موت سے پہلے ہی اگر اس کی توبہ استغفار کرتا ہے تو، ورنہ تو گیا وہ کام سے۔ کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ فَاعْبُدْنِي سو ورشپ می، تو میری ہی بندگی کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ دس مین سنگل می آؤٹ alone فار ورشپ، مجھے بالکل تنہا اکیلا کر دو بندگی کے لیے، میرے ساتھ کسی کو بھی مت جوڑو۔ اینڈ ایسٹیبلش مائی ورشپ وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی تھنگ ود می، اور قائم کرو میری بندگی کو بغیر کسی کو بھی میرے ساتھ شریک کیے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا، اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے۔ اسی لیے کس کو اچھا لگتا ہے شرک؟ مجھے یہ بتاؤ نا، کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ اگر تمہارا نوکر بولے گا کہ میں تمہارے مال میں شریک ہوں تو تم کو نہیں اچھا لگے گا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں میں سے کسی ایک کو چن لو تم، خواہ وہ کوئی بھی ہو، رتبے ان کے کوئی بھی ہو، اللہ نے وہ رتبے بنایا نا، تو اگر وہ کوئی بھی ہو اور اگر تم ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو لا کے، تو ختم، اب تم گئے کام سے، کیونکہ تم کو نہیں پسند آتی نا بات کہ تمہارے سرونٹ، تمہارے نوکر تمہاری ساری چیز میں، پراپرٹی میں، تمہارے گھر میں، سب میں حصے دار بن جائیں۔ ایک عورت ہی پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے، جبکہ اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی۔ تو شریک پسند ہے کسی کو بھی نہیں، تو پھر اللہ کے لیے کیسے شریک کرتے جبکہ اس نے ایک ایک چیز بنایا ہمارے لیے، پوری کائنات کو بنایا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ and perform salah for my remembrance، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ It has been said that this means، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ Pray in order to remember me، یعنی کہ نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ It has also been said that it means، کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، and establish the prayer whenever you remember me، یعنی تمہیں جب بھی میری یاد آئے نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو میری یاد جب بھی آئے تم نماز پڑھو۔ There is a supporting evidence for this second statement in a hadith recorded by Imam Ahmad rahimahullah from Anas radiyallahu anhu, who said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said، تو اس بات کو سپورٹ کرتی ہوئی یہ حدیث ہے، اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها فإن اللہ تعالی قال وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ Whenever one of you sleeps past the prayer، جب کوئی بھی نماز کو اس کی چھوٹ جاتی ہے سو جانے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اور he forgets to pray، اور یا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غفلت میں آ جاتا ہے اور نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، چاہے وہ دن کی کوئی بھی ہو، صبح کی ہو، فجر کی ہو، then let him pray when he remembers it۔ تو جیسے اس کو یاد آ جائے ارے میں نے نماز نہیں پڑھا، تو امیڈیٹ اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ For verily Allah said and perform salah for my remembrance، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ In the two Sahihs it is reported from Anas radiyallahu anhu that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة طلها إلا ذلك۔ Whoever slept past the prayer، جو کوئی بھی نیند میں سوتا رہ گیا نماز کے ٹائم اور forgot it یا بھول گیا پڑھنا، then his expiation is that he prays it، تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ نماز ہی پڑھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم کفارہ کوئی اور ادا کرو، پیسے دو، کہیں صدقہ خیرات کرو، نہیں، نماز کو ہی پڑھنا پڑے گا، وہی اس کا کفارہ ہے۔
that he prays it when he remembers it. جیسی اسے یاد ہے ارے میں بھول گیا تھا, ارے میں سو گیا تھا. There is no expiation for it other than that. اور نماز کے لیے کوئی اور کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نماز کو ہی ادا کرے. Concerning Allah's statement, Inna sa'ata atiyatu, verily the hour is coming. یقیناً قیامت کا وہ گھنٹہ آ رہا ہے. This means that it is established کہ وہ بالکل اس کو قائم کر دیا گیا ہے. And there is no avoiding it, اور اس کو کہیں کوئی بھی avoid نہیں کر سکتا, وہ کہیں پر مطلب نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا. It will be and it is inevitable. وہ آئے گا, وہ ہے اور وہ آ کے رہے گا. Concerning Allah's statement, akadu ukhfiha, and I am almost hiding it. اور میں اسے چھپا کے رکھا ہوں میں نے. Ad-Dahq related from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he used to recite it as, کہ وہ اس کو اس طرح سے تلاوت کرتے تھے, I almost kept it hidden from myself, کہ میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے آپ سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما then would say, پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے ابن عباس, because nothing is ever hidden from Allah self, کیونکہ اللہ سے تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے نا. Ali bin Abi Talha reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he said, Akadu ukhfiha, I am almost hiding it. میں تو بالکل اس کو چھپا کے رکھا ہوں. This means that no one knows its appointed time except me, یعنی کہ میں اللہ, کہ کوئی نہیں جانتا اس کا وقت جو ہے جو مقررہ معین وقت سوائے میرے یعنی کہ مطلب سوائے اللہ کے. اللہ also said, ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ, سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 187. Heavy is its burden through the heavens and the earth. It shall not come upon you except all of a sudden. بھاری ہے, بوجھل ہے وہ آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. اس کا بوجھ قیامت کا آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہے, اور وہ آئے گی اچانک آئے گی. This means that its knowledge weighs heavily upon the dwellers of the heavens and the earth, کہ اس کا علم جو ہے وہ بہت بوجھل ہے, بہت ہیوی ہے ان لوگوں کے اوپر جو آسمانوں کے رہواسی ہیں, یعنی کہ فرشتے بھی ہیں اور تمام جو بھی نبی رسول ہیں وہ تمام, اینڈ دا ارتھ کے اوپر بھی جو جانور, پرندے, چرندے, جھاڑ, سب مچھلیاں, سب کے اوپر وہ بھاری ہے. صرف انسان اور جن ہے جن کو یہ علم نہیں ہے, اور وہی ہے جو اس سے بڑے بے پرواہ ہے, یعنی کہ ہم انسان اور جنات. Concerning Allah's statement, لے تجزا کل نفس بما تسعى, that every person may be rewarded for that which he strives. ہر بندے کو اس کی جو کوششیں تھی دنیا کے اندر, جو بھی اس نے کوششیں کی, جو بھی اس نے محنت مشقت کی, سعی کی, بھاگ دوڑ کی, جو بھی روزی روٹی کمانے کے لیے اس نے جو بھی بھاگ دوڑ کی, وہ تمام جو بھی اس نے کیا اس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کی جزا تاکہ میں ان کو دوں. قیامت اس لیے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ صبح نکلتا ہے اور اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے, محنت مشقت. تو کوئی ہے کہ جو مطلب نیکی کما کے لاتا ہے, اور کوئی ہے جو بدی کما کے لاتا ہے. جو نیکی کمانے والا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ جنت دینا, اور جو بدی کما کے لاتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو عذاب دینا, جہنم دینا, کیونکہ اس نے کس طریقے سے وہ ارننگ کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے, بے ایمانی کی ہے, چوری کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, یا پھر مطلب
غلط طریقے سے کوئی چیز کو حاصل کیا ہے تو یہ تمام چیزیں آ جاتی اس میں. I will establish it and it is inevitable. میں اس قیامت کو بالکل قائم کر کے رہوں گا اور یہ آ کے رہے گی. سمجھنا نہیں کہ یہ نہیں آئے گی یا کس نے قیامت دیکھا ہے. ہاں دیکھا جائے گا. نہیں, it is inevitable. وہ آ کے رہے گی. I will certainly reward every person who does something. یعنی میں سب انسانوں کو اس کی جزا دوں گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا according to what they did. یعنی جو what he did, یعنی ہر ایک سنگل پرسن کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے مطابق میں اس کو جزا دوں گا. پھر ہے نیکسٹ جہاں پر اللہ نے کہا سورہ نمبر 99. سورہ نمبر 99 سورہ زلزال اور اس کو زلزلہ بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 7 اور 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. So whoever does good equal to the weight of an atom shall see it. تو جو کوئی بھی ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا تو اس کے ویٹ کے برابر وہ اس کو دیکھے گا. یعنی اس کا مطلب اللہ نے اس دن جو بھلائی ہم نے کی ہوگی, نیکی کی ہوگی, وہ خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو مگر اس کا وزن کے برابر وہ اس کو دیکھے گا. اللہ اس کو کیا چیز, اس کی کیا اس کا روپ دے گا اس نیکی کو کہ بندہ اپنی نیکی کو اپنے سامنے دیکھے گا. And whosoever does evil equal to the weight of an atom shall see it. اور جس کسی نے بھی برائی کمائی ہوگی ایک ذرے کے برابر بھی تو وہ اس کو دیکھے گا اپنے سامنے. یعنی اللہ اس ایول کی بھی ایک شکل بنائے گا جو وہ بندہ اپنی اس برائیوں کو دیکھے گا خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. تو سوچ لو اگر بڑی بڑی ہے تو پھر بڑی بڑی برائیوں کو وہ اپنے سامنے دیکھے گا. وہ کیسی شکل اختیار کریں گے وہ اللہ جانے. پھر ہے انما تجزون اور یہ ہے سورہ نمبر 52. سورہ نمبر 52 جو ہے وہ ہے سورہ تور کی آیت نمبر 16. انما تجزون ما کنتم تعملون. You are only being requited for what you used to do. تمہیں تو صرف وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو کچھ بھی تم نے کمایا تھا. یعنی تم نے جو بھی کیا دنیا کے اندر عمل اس کے مطابق تم کو جزا دی جا رہی. انما تجزون کے اندر جزا ورڈ آ گیا نا تو یقیناً اونلی تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے. ما کنتم تعملون, عمل جو تم عمل کرتے رہے تھے دنیا میں اس کے مطابق ہی تم کو جزا دی جا رہی ہے. تو کسی کو اچھی جزا مل رہی ہے تو اس نے عمل کیے ہیں نا ایسے. لیکن اگر کسی کو بری جزا مل رہی ہے تو پھر اس نے عمل ایسے کیے, اس نے کمائی کی ایسی. اللہ کو کیا شوق ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی غلط اس کا بدلہ دے. اس نے کمایا ہے, وہ اس کی کمائی ہے. Allah said, فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Therefore let not divert you the one who believes not therein. تو دیکھ لو کہیں وہ جو ایمان نہیں رکھتا اس بات کے اوپر, آخرت کے اوپر, وہ تمہیں کہیں بھٹکا اور بہکا نہ دے. اور یہ بات تمام انسانوں کے لیے کہی جا رہی ہے. جو بھی ایک بار ذمہ داری کی عمر میں آ جائے ان سب کے لیے ہے. The address here is directed towards all individuals who are responsible and capable of taking heed to this message. تو جو بھی اس پیغام سے نصیحت اخذ کر سکتا ہے اس سب کے لیے ہے اس میں کہ یہ پورا کے پورا the address here is directed towards all individual who are responsible. جو بھی ذمہ دار انسان, ہر ایک علیحدہ علیحدہ انڈیویجول, علیحدہ علیحدہ ہر ایک انسان جو ذمہ دار ہے ان سب کو یہ بات بولی جا رہی ہے. This means do not follow the way of the person who does not believe in the hour, day of judgment. تو جو بھی انسان قیامت کو نہیں مانتا, وہ گھنٹہ جو آنے والا ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا,
تو اس انسان کا جو طریقہ ہے جو بھی اس کو فالو مت کرو، خواہ اس کا زندگی بتانے کا طریقہ، ڈریسنگ کرنے کا طریقہ، یا پھر کچھ بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، جو بھی چیز کا طریقہ وہ کر رہا ہے اگر، تو اس کو فالو مت کرو. اینڈ ہی اونلی پرسیوز ہز ڈیزائرز ان دس ورلڈلی لائف، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں. اسی لیے جو بھی غلط چیز فالو کر رہے ہیں ان کو مت فالو کرو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، برتھ ڈیز ہو کہ کچھ بھی ہو. ہی ڈس اوبیز ہز لارڈ، کیونکہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے. اینڈ اونلی فالوز ہز ڈیزائر، اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، خواہ اس خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے اس کو قرآن کے خلاف بھی جانا پڑے تو وہ جاتا ہے. تو پھر کیسا ایمان؟ Whoever behaves like these people، تو جو بھی ان لوگوں کی طرح بہیو کرے گا، then verily he has failed، وہ ناکام ہو گیا. and lost، وہ خسارے میں آ گیا، لوزر ہے. وہ دنیا کا لوزر نہیں ہے، قیامت کا لوزر، آخرت کا لوزر، سب سے بڑا لوزر ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، and but follows his own lust، کیونکہ وہ اب اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا. ڈائیورٹ یو دیر فرام، تمہیں کہیں اس سے بھٹکا نہ دے. لیسٹ یو پیرش، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ. پیرش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں چلے جاؤ. فتردا، لیسٹ یو پیرش، تاکہ کہیں تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ. دس مینس دیٹ یو ول بی ڈسٹرائڈ اینڈ روئنڈ. اس کا مطلب ہے فتردا، اس کا مطلب ہے لیسٹ یو پیرش، کہ تم تباہ نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، ڈسٹرائڈ اینڈ روئنڈ. اور پھر ہے سورہ نمبر 92، اور 92 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 11، سورہ لیل. سورہ لیل جو ہے یعنی رات جس کا میننگ ہے، سورہ لیل کی آیت ہے، آیت نمبر 11. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، and what will his wealth avail him، اور اس کی جو دولت ہے جو اس نے بچا کے چھپا کے رکھا، بخیلی کر کے رکھا، غلط طریقے سے کما کے رکھا، جو بھی کیا، تو آج اس کی وہ دولت کس کام کی. and what will his wealth avail him when he goes down in destruction، کہ وہ جب تردہ، کہ وہ اب جہنم کے اندر اس کو جب پھینکا گیا تو اس کی ڈسٹرکشن یعنی اس کی تباہی ہوئی. تو اب اس کی وہ دولت جو دنیا میں تھی، جس کو اس نے بخیلی کر کے جمع کیا، یا اس نے چوری کر کے جمع کیا، یا اس نے کسی کا حق مار کے جمع کیا، یا جو بھی کر کے غلط کام کر کے جمع کیا، آج وہ دولت اس کے کام کہاں آ سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اس سے بچانا. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.